बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम जो डाउनफॉल का शिकार है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे, दोनों माशाल्लाह एजुकेशन के फ़ील्ड से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। बड़ा वास्ट इनका एक्सपीरियंस है फ़ील्ड का। बड़े अरसे से ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, देख रहे हैं। चूँकि ऐसे लोग जो होते हैं उनको वो ख़राबियाँ पता होती हैं जो एक निज़ाम के अंदर मौजूद हैं और निज़ाम बेहतर क्यों नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम जो डाउनफॉल का शिकार है, उसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा आज तक हमारे सिस्टम से, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज तक कोई अच्छा साइंसदान, कोई आईटी एक्सपर्ट, कोई ऐसा नुमायाँ बंदा आज तक कोई पैदा क्यों नहीं किया, आज तक प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सका हमारा सिस्टम। इसकी वजूहात क्या है। अरफा करीम जैसी बच्ची या इसके अलावा और भी बच्चे थे जिन्होंने आईटी की फ़ील्ड में एक दुनिया में तहलका मचाया था जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम में टॉप किया या इम्तिहान में बहुत बेहतरीन किस्म की, बहुत शानदार उन्होंने जब पोजीशन दिखाई तो दुनिया एक हैरान रह गई थी, दुनिया दंग रह गई थी, दंग हो गए थे लोग कि ये इस तरह के बच्चे भी इस सिस्टम के अंदर, इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो इस हद तक माशाल्लाह काबिल हैं। लेकिन निज़ाम में ख़राबियाँ, कौन कौन सी ख़राबियाँ हैं, कैसी वजूहात हैं जिस वजह से ये बच्चे ऊपर आके इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ जो एजुकेशन की फ़ील्ड से मुंसलिक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपका दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ीक साहब एमएससी फ़िज़िक्स हैं, जो ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ख़राबी की? पिन पॉइंट कोई अगर हम करना चाहें तो आपके ख्याल में कौन सी बड़ी ख़राबी है इसमें? थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में और बड़े हसास मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू जारी है। एजुकेशन किसी भी माशरे को, किसी भी सोसाइटी को राइज़ और फॉल, उसकी तकदीर जो है वो एजुकेशन ही से लिखी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 74 साल से हमारी जो लीडरशिप है, कौमी लीडरशिप, कहीं पे भी बैठ के संजीदगी के साथ एजुकेशन को ना देखा गया, ना इसको प्लान किया गया। और एक एपहैज़र्ड सिचुएशन है कि आप देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कोई अब तक ऐसी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं दे सके। एजुकेशन कोई एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको एक गवर्नमेंट चलाए और दूसरी आकर उसको एक नई पॉलिसी के साथ यू टर्न कर ले। मेरा ख्याल है कि एजुकेशन के ऊपर हमारी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग पावर्स में आने वाले मुतवक्को हैं, उन सबको इकट्ठे बैठकर एक यूनिवर्सल एजुकेशन पॉलिसी डिफ़ाइन करनी चाहिए और उस पॉलिसी के ऊपर पैरा दे। वफाकी गवर्नमेंट के पास ये सारा होना चाहिए और यकसां निसाब के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो इस वक्त सिचुएशन, एक कैटिक सिचुएशन है आपकी एजुकेशन में, इस तरह जो मर्ज़ी आता है वो एक नया स्कूल, एक नए सिस्टम के साथ लॉन्च करता है और आपके गवर्नमेंट के इदारे कोई उसको ना मॉनिटर करते हैं, ना सुपरवाइज़ करते हैं, ना कोई पॉलिसी देते हैं कि हमारी नेशन का बच्चा जो इस स्कूल में जाएगा वो क्या प्रोडक्ट बन के निकलेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या लीडरशिप लेके आ रहे हैं, उसका विजन क्या होना है, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ अमंग हुआ होगा या नहीं होगा। कहीं पे ऐसी कोई सोच नहीं है। हर बंदा अपनी इंडिविजुअल और इनफरादी सोच के साथ इदारे कायम कर रहा है, उनकी चैंस बना रहा है, बिज़नेस कर रहा है और इस कौम को लूट रहा है। और आप देखिए कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के जितने तालीमी इदारे हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है, इवन लीस्ट प्रायोरिटी भी नहीं है। उनकी टॉप प्रायोरिटी कॉरपोरेट है, बिज़नेस है कि बच्चे से, पेरेंट्स से मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से यील्ड किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फ़र्द के साथ, बच्चे के साथ अगर आपकी स्टेट नहीं खड़ी और वो अपनी पॉलिसी को बाकायदा मॉनिटर करके उसको इन्फोर्स नहीं करवा रही, तो यकीनन हम इस कौम को ना कोई सिस्टम दे पाएंगे और ना ही सिस्टम आपको कोई कौम दे पाएगी। सर, आपके ख्याल में हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्योंकि आज तक हम पिन पॉइंट ही नहीं कर सके कि मसला क्या है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, दो मेन मसले हमारे। एक तो ये मसला है कि हमारे यहाँ जब हम किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम अपने ख्यालात का इजहार करो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो नॉर्मली हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हमारे 90% बच्चे जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। एग्जैक्टली, उसका गला बंद हो जाता है। बिल्कुल, वो बोलने से कतराता है और वो कहता मैं नहीं, यानी वो खामोश हो जाता। आता भी है तो नहीं बोलता,
اگر آپ اسے کہیں کہ یار تم اپنی سرائکی میں، اردو، پنجابی، کسی میں بھی تم اس آئیڈیا پہ بات کرو، اچھا وہ شیئر ہو جائے گا اور بات کرے گا. بالکل اچھا اور جب بات کرے گا تو آپ کو پتا ہر انڈیویجول کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کے اندر کوئی خوبی ہے، ورنہ وہ دنیا میں کیوں آیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی جو انگلش بول سکتا ہے یا انگلش سمجھتا ہے وہی ٹاپر ہے، باقی ٹاپر نہیں ہے. یہ غلط بات ہے بالکل. اور بعض دفعہ بہت لوگوں کو انگلش اچھی آ رہی ہوتی ہے، میرا سبجیکٹ فزکس نہیں آ رہا ہوتا اور نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک تو سر یہ کہ ہمارا جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ کوئی اور ہے، اور ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تم اس لینگویج میں بات کرو. اچھا اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بچے جب کوشچن یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ سلیبس اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے سبجیکٹ کا وہ بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، انگلش بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک سینٹینس بھی نہیں لکھ سکتے. بالکل وہ جو بھی لکھیں گے وہ انہوں نے یاد کیا ہوگا. اگر وہ کہہ رہے ہیں خود سے لکھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لکھ سکیں گے. تو سر جی ایک تو یہ اس کا ہے ایشو، یہ ہے کہ لینگویج ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے کل ہیں، انہوں نے جو بتا دیا بچے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا دیا، اسے یاد کرو. جبکہ بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت جو جس دنیا میں رہ رہا ہے وہ اس کی آبزرویشن بڑی ڈیپ ہے، وہ نئے آنسر دے سکتا ہے، کوئی شارٹ آنسر یا ڈائریکٹ آنسر دے سکتا ہے. تو اسے موقع دینا چاہیے بچے کو کہ بچے آپ بولو، آپ بات کرو. اور یہ جو ہے نا امپوز کر دینا کہ یار یہ آنسر ہے، یہ سوال ہے، یہ اس کا یہ آنسر ہے، آپ یہ یاد کر لو، یہ میرا خیال ہے اس جو میتھڈ نے نا ہمارا تعلیمی نظام جو ہے خراب کیا ہوا ہے. چونکہ بچے کو ہم کہتے ہی نہیں، اپنی سوچ اس کے پاس ہے ہی نہیں. اور ہم بھی بورڈ میں آگے پیچھے جب بھی لوگ کوئی آنسر چیک کرتے ہیں، کویشچن چیک کرتے ہیں، ان کو یہی چاہیے کہ وہی آنسر چاہیے جو کسی جگہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری ایک بک میں کسی صاحب نے یہ آنسر لکھا ہے، تو میں نے ان کو فون کیا کہ بائی چانس وہ مجھے مل گئے. تو ان میں کویشچن یہ تھا کہ ایک کنکریٹ بیم ہے، اس میں اس کی ری انفورسنگ کے لیے آپ اسٹیل کہاں رکھیں گے. اب انہوں نے یہ چیز چھوڑ دی، پورے کا پورا سوال جو نے کاپی کر دیا، لیکن آخر تک اس نے یہ نہیں بتایا اسٹیل کہاں رکھنا ہے. مینس کہ ان کو پوزیشننگ نہیں بتاتی کس طرح پوزیشن کہاں رکھنی ہے. اور پھر اس کا مطلب انہوں نے کویشچن بھی نہیں سمجھا. بالکل. اور ہمارے یہاں اور میں بتا دوں آپ کو، ایک چیپٹر ہے پڑھا دیا آپ نے، چیپٹر پڑھانے کے بعد جو ایکسرسائز ہوتی ہے، بیسیکلی ایکسرسائز کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ جو پڑھایا ہے. ایکسرسائز میں کویشچن اڑ کے آ جاتے ہیں کسی اور جگہ سے، ان کا چیپٹر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے پھر بچے گائیڈ خریدتے ہیں، اور وہ جیسا بھی آنسر مارکیٹ میں ملتا ہے اسے وہ یاد کرتے ہیں. سر موسٹلی یہی ہوتا ہے جب کسی بچے سے آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہیں کویشچن بھی، آپ کے مارکس کم کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے جب کہ آپ پڑھتے اچھا ہو. اس کا آنسر موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ایکسرسائز جو ہوتی ہے اس میں کویشچن ہی اور ہوتے ہیں، جو ہم چیپٹر میں پڑھتے ہیں وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو اس کو کیسے ہم پھر منیمائز کر سکتے ہیں اس گیپ کو، جو ایکسرسائز میں ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، چیپٹر میں کچھ اور ہوتا ہے؟ سر اس کا ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ جیسے ابھی ریسنٹ گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹو لی ہیں، گریڈ 5 تک نیا سلیبس آ گیا ہے، اور میرے خیال 8 تک آ جائے گا نیکسٹ ایئر، اینڈ دین FSC تک آ جائے گا. اس میں سلیبس ڈیفائن کر دے گا، سلیبس ڈیفائن کر کے اس کے ماڈل پیپرز 2-3 سیٹ ماڈل پیپرز کے ٹیچرز کو بھیج دیں. انہیں کہیں کہ آپ کسی بھی بک سے پڑھیں، آپ نے یہ سلیبس کور کرانا ہے اور ایسا پیپر آئے گا. تو یہ بک کے اندر سے سوال آنے کا وہ ختم ہو جائے، چوائس ہی ختم ہو جائے گی بچے. ٹھیک ہے. آپ بچے کا مائنڈ کھولیں گے، بچے سے کہیں کہ بھائی یہ کویشچن تو میں نے بتا دیا، لیکن یہ کویشچن اس طرح سے چینج ہو سکتا ہے، یہ نیا کویشچن بن سکتا ہے، اگر نیا کویشچن آئے آپ نے کیسے آنسر کرنا ہے. تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے آؤٹ آف دا باکس جا کے وہ تھنکنگ، ان کی آبزرویشن زیادہ ہوتا کہ اس سے. دیکھیے میں ایک لا ہے نا، ٹیچر نے ایک لا پڑھا دیا، وہ لا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. جی صرف ٹیچر اسٹیٹمنٹ دے گا، آگے نہیں کچھ بھی بتائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اسے پتہ یہی ہے نا. لیکن جب اسے پتہ ہوگا کہ یار میرا یہ میں نے لا پڑھا کے میں نے اس کو ڈیلی لائف میں ایکسرسائز کروانا ہے، تو پھر وہ ایگزامپلس دے گا ڈیلی لائف سے. اور جب وہ ایگزامپلس دے گا، بچہ بھی جو ہے نا وہ آپ سامنے شیئر ہو جائے گا، وہ کہتا ہے میں بھی ایگزامپل نکال سکتا ہوں. یہی مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے انشاءاللہ. سر ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو جی 2 طبقاتی نظام پہ مشتمل ہے ماشاءاللہ. دیکھیں اگر ایک بہت ہائی کلاس ہے جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، نچلے ہماری لوور کلاس ہے، اس طرح کے 2 طبقاتی نظام ہونے کے درمیان ہم کیسے وہ راستہ نکال سکتے ہیں جس میں ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر سکیں، جبکہ یہ نظام ہی ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. ہماری ایلیٹ کلاس ہے، وہ کیسے اس چیز کو برداشت کرے گی کہ ایک ہی چیز اس میں امپلیمنٹ ہو جائے پورے پاکستان میں؟ ہاں نہیں، وہ بالکل ایسا مشکل ہوگا، چونکہ کافی آپ کو اپوز کریں گے لوگ. لیکن آپ نے 2 طبقاتی کہا، تو یہاں تو کئی سب لیولس ہیں. بیسیکلی ہمارے ہاں پاکستان میں 2 نہیں بلکہ کئی لیولس کے ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن دی جا رہی ہے.
بات پھر وہ میرے پہلے سوال پہ آتی ہے، جب آپ ایک سلیبس ڈیفائن کر دیں گے کہ اسی سلیبس پہ لوگ یعنی سلیبس پڑھیں، بک نہیں پڑھیں کوئی بھی، وہ ایکس وائی زی کوئی بھی بک لکھ سکتا ہے، اس میں نئی ایگزامپلس ہوں گی، تو اگر سلیبس آپ یونیفائڈ کر دیں تو میرے خیال اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، سر نے جو سجیشن دی ہے کہ سلیبس کورس آؤٹ لائن سیم ہو جانی چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ لکیر کا فقیر نہ بنے اور وہ آؤٹ آف دا باکس اس کے اپنا مائنڈ جو ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کریں، تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ابھی رفیق صاحب نے فرمایا کہ آپ کورس سلیبس آؤٹ لائن دے دیں، ٹاپکس دے دیں کہ جی یہ ٹاپکس ہیں بچے کے، یو ہیو ٹو کور اٹ، بس ٹھیک ہے۔ اب ٹیچر بے شک اس کے لیے بک نہیں ہے، دس از اسکولز ڈیوٹی یا دس از دا ٹیچرز ڈیوٹی کہ وہ اس بچے کو کہیں سے ارینج کر کے اس کی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کرے، تاکہ کہیں سے ان کو ایگزیکٹ ورڈ ہی نہ ملیں ایگزام میں ان سین پیپر لے کے۔ جیسے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے ٹیسٹنگ سسٹم کا، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو کوسچن پیپر ہے اس کا 1/3 پورشن جو ہے دیٹ شوڈ بی نالج بیسڈ، انفارمیشن بیسڈ ہونا چاہیے، 1/3 پورشن اس کا انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہونا چاہیے، اور 1/3 پورشن اس کا اپلیکیشن بیسڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ آپ کا جو بورڈوں کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے بورڈز کا، وہ انفارمیشن بیسڈ ہے۔ جی جی، جب بچے کے مائنڈ میں اس کے جیسے کوٹیشن ہے کہ مائنڈ از ناٹ اے ویسل ٹو بی فلڈ بٹ اے فائر ٹو بی کنڈلڈ، بالکل، کہ یہ کوئی پیالہ نہیں ہے ہم نے اس کو بھرنا ہے، یہ آگ ہے جو آپ نے لگانی ہے، بچے کے اندر ایک آپ نے برین اسٹارمنگ کرنی ہے، اس کو دعوت فکر دینی ہے، اس کو نئی آئیڈیاز اور نئی ہورائزن کی طرف سوچنے کا آپ نے دعوت دینی ہے اپنی ایجوکیشن کے ذریعے۔ تو جب تک ہم اپنا ٹیسٹنگ سسٹم ریفارم نہیں کرتے کہ اس میں بچے سے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوسچن بھی پوچھے جائیں اور اپلیکیشن بیسڈ بھی پوچھے جائیں۔ آج سچویشن یہ ہے کہ آپ کا میٹرک ایف ایس سی کے بچے کو کوئی اپلیکیشن بیسڈ کوسچن دے دیا جائے یا انڈرسٹینڈنگ دے دیا جائے، کوئی چھوٹا سا پورشن، بچے چیخ اٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ آؤٹ آف کورس ہے جی، آؤٹ آف کورس ہے۔ بچہ اس کو ود ان کورس سمجھتا ہے جو ایگزیکٹ لائنیں اس کو یاد کروائی گئی۔ تو جب تک ہم ایسی ریفارمز نہیں لے کے آتے اس وقت تک ہمارا ٹیچر بھی باؤنڈ ہے کہ بچے کو رٹا لگوائے، کیوں؟ اس نے نمبر لینے، اور جب نمبروں کی دوڑ میں ہم کہیں اپنے اصل جو سسٹم ہے یا جو بیسک ہماری تھیم ہونی چاہیے ہم اس سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے؟ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے مشرف، ایجوکیشن ڈز ناٹ مین کہ آپ بچے کو ایک خاص کریکولم، ایک خاص سلیبس ہی پڑھائیے۔ سب سے بڑا کریکولم یہ ہے کہ بچے کی پوری پرسنالٹی کے جو اسپیکٹس ہیں ہر پہلو کو ایڈریس کرے ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، تو سر ہماری بچے کا کمیونیکیشن اسکل کیا اسٹیبلش ہوا ہے، کیا اس کے اندر کریٹو لرننگ آئی ہے، کیا وہ خود سے بیٹھ کے کسی ٹاپک پہ لکھ سکتا ہے، اس کے ٹیبل مینرز کیا ہیں، اس کی گفتگو کے مینرز کیا ہیں، وہ ڈریسنگ جانتا ہے کہ کس موقع پہ میں نے کیا ڈریس پہننا ہے، وہ کسی سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، کسی مجلس میں آ کے بیٹھ کے اٹھ کے جانا ہے کہ پورے اس پروسیس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو دس از واٹ ایجوکیشن از۔ ایجوکیشن ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو چند ایک پیپرز کی پیس جو ہے وہ تعویذ بنوا کے اس کے گلے میں ڈال دیں اور کہیں کہ جی آپ آپ بہت بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، اور آپ دیکھیے آپ کی پروڈکٹ جب یونیورسٹی سے باہر نکلتی ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں شخصیت سازی کا کہیں پہ کسی تعلیمی ادارے میں کوئی اہتمام نہیں، کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ کہیں پہ اگر ہے تو وہ آپ کے ملٹری کے تعلیمی اداروں میں ہے، باقی کسی تعلیمی ادارے میں بچے کی شخصیت نہیں بنائی جا رہی، تو وہی سر اٹھا کے ادھر امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند ایک رٹے رٹائے الفاظ کے ساتھ وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب تعلیمی اداروں کو پالیسی ایسی، دیکھیے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے، وہ 10 مرلے 5 مرلے یا ایک نال کی کوٹھی میں وہ آپریشن کر رہا ہے، وہ کس طرح وہاں پہ بچے کی شخصیت سازی کرے گا؟ اس کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام تھا ایجوکیشن ڈیلیور کرنا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا تھا ہی نہیں۔ اچھا پرائیویٹ سیکٹر سے اگر آپ نے کروانا بھی تھا تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ پبلک سیکٹر کی آپس میں کوئی ایمرج کریں، ان کو ایم او یو ان کا ایسا سائن ہو کہ جس میں کمفرٹیبلی دونوں اکٹھے لے کے چلیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ آپ کے شہر میں جتنے آج سے 60 سال پہلے گورنمنٹ اسکول سے اتنے ہی آج بھی۔ مارکیٹس دیکھیں کہاں چلی گئیں، روڈز دیکھیں کہاں چلیں گے، کاریں دیکھیں کہاں چلیں گئی، پاپولیشن کہاں پہنچ گئی، اسکول وہی ہیں۔ جب گورنمنٹ نئے اسکول ہی نہیں بنا رہی
تو لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وہی 5 مرلے کے کوٹھیوں میں ڈبوں میں بچوں کو بند کر کے ان کی سارا فیوچر خراب کیا جا رہا ہے۔ سر آپ ماشاءاللہ او اے لیولز اور یہ سارا سسٹم ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کا جو اپنا نظام ہے میٹریکولیشن وغیرہ یا ایف ایس سی وغیرہ سسٹم، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ہماری سپر ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ چیز برداشت کرے گی کہ اس نظام کو اس میں وائنڈ اپ کر کے ڈال دیا جائے اور ایک ہی سسٹم تھرو آؤٹ دا کنٹری امپلیمنٹ ہو جائے؟ دیکھیں یہ کام مشکل تو ہوگا، کیونکہ جن کا کام ہو رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے برابر آ جائیں۔ بالکل، میں سر کی بات کو 100% میں اگری کرتا ہوں کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہمارے گورنمنٹ سکولز کا ہے وہ پرائیویٹ کسی ایک سکول کے پاس نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب لوگ کسی گھر میں رہتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا وہاں کے ان کے بچوں کا ایک الگ تربیت ہوتی ہے ان کی، چونکہ وہ سیٹ اپ سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اب جو گورنمنٹ کی جو کالجز ہیں وہاں پہ ہالز، گراؤنڈز، ایون وہ جو ان کے ہوتے ہیں ہال جہاں پہ وہ اسپیچز وغیرہ کراتے ہیں، اور پھر مارننگ ڈرل کا ٹائم ہوتا ہے ان کا، اور یہ گورنمنٹ میں ختم ہو چکا ہے، پرائیویٹ میں ختم ہو چکا ہے، اسپیس ہی نہیں ہے نا ان کے پاس۔ میں آپ کو بتا دوں کبھی صبح تلاوت ہوا کرتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ میرے خیال سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اور وہ ایسی تلاوت کراتے ہیں کہ 2 منٹ جو ہے نا زیادہ ٹائم ان کے پاس، وہ کہتے ہیں 30 سیکنڈ میں تلاوت سب سے چھوٹی صورت پڑھ کے فارغ کرتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو جو گورنمنٹ کے پاس ہے نا، میں بتا دوں آپ کو، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ بل ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں اس کام کا تو سر اس میں تو مزہ ہی نہیں ہے نا جہاں پہ آپ اپوزیشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ کرتے ہیں اور سارا سیدھا ہوتا ہے پھر تو مزہ ہی نہیں اس کام کا۔ اپوزیشن تو آئے گی، ڈیفینیٹلی آئے گی، لیکن جب آپ نے ایک مائنڈ بنا لیا، لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، تو گورنمنٹ اسکول اتنے اچھے کر دیے جائیں کہ پرائیویٹ خود بند ہو جائے۔ اصل حل تو اس کے آپ کا یہ آئیڈیا ہے، یہی حل ہے کہ اچھے گورنمنٹ اسکولوں کا اچھا، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ او اے لیولز کے اتنے اچھے ہمارے پاس ٹیچر ٹرین ہو چکے ہیں۔ جب میں نے سٹارٹ کیا سر مجھے بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آئی، میں راتوں کو بیٹھتا تھا، بڑی محنت کی میں نے، لیکن الحمدللہ اب میں بات کر سکتا ہوں، اب میں اپنی سروسز ٹوٹلی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ اسکول کوئی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ماڈل اسکول سٹارٹ کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، گورنمنٹ اسکول اتنے اچھے کر دیں کہ پرائیویٹ یہ شاپس بند ہو جائیں گی۔ میں بتا دوں۔ چلیں بڑی خوبصورت بات کی۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک مؤثر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری ڈسکشن اسی طرح انشاءاللہ آگے جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے تعلیمی نظام میں موجود خرابیاں اور ان کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح سے پاکستان آج اس حد تک نیچے ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا، تعلیمی نظام ہمارا کیوں اتنا نیچے آ گیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سر آپ سے میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ ہمارے ہاں بڑے زبردست قسم کے جو تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نسل ہماری موجود ہے، ینگ جنریشن میں آپ دیکھیں ہائیلی کوالیفائڈ بچے موجود ہیں، لیکن ہم اپنے تعلیمی نظام سے پرانے جو بابے ہیں ٹپیکل وہ پرانے ان لوگوں کو نکال کے ان کو ریپلیس کیوں نہیں کر رہے جو نئے نظام کو سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت جو ہمارے گورنمنٹ اسکول کی سچویشن ہے اس میں ایک دور میں ایسی انڈکشن ہوئی، پولیٹیکل انڈکشنز ہوئی 80s میں اور 90s میں، کہ جو آپ کے منسٹرز اور آپ کے پولیٹیکل لوگوں کے گھروں پہ بیٹھ کے اپائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے گئے، اور وہی اب تک آپ کے گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے لیے باقاعدہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ دے آر دا ڈیڈ ووڈس۔ ٹھیک ہے، اب نہ وہ نئے سلیبس کو جانتے ہیں، ایسے ہی ہے، نہ نئے تقاضے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ اچھا پھر اب ان کی سچویشن یہ ہے کہ دے آر آن دا ورج آف ریٹائرمنٹ، اور ان کی سیلری بھی اتنی انکریز ہو چکی ہے کہ اراؤنڈ 100,000 وہ سیلری لے رہے ہیں، مور دین سر، تو اس سے بھی زیادہ۔ وہاں پہ جسٹ وہ ایک ڈیڈ ووڈ کی طرح بیٹھے ہیں، اور ان کو کوئی اور اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے، اچھا آپ یہ ریکارڈ بنا لیں، آپ یہاں پہ داخلہ خرچہ کر دیں، تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ کے بجٹ سے اتنی اچھی خاصی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ایک ایسی اسکیم بنائی جائے کہ گولڈن ہینڈ شیک کی طرح اس کی رائٹ سائزنگ کی جائے،
ایک ان کو اسکریننگ ریٹائرمنٹ کیجیے، ان کو باقاعدہ ایک NTS کو ٹیسٹ دیا جائے گا جی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو اس فلٹر سے گزاریں، جو یہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر سکتے دے ہیو ٹو گو ٹو ہوم۔ PTI گورنمنٹ نے KPK میں یہ ٹرائی کیا تھا لیکن وہاں پہ احتجاج ہوا، ٹیچرز سڑکوں پہ آ گئے جو سینئر سے، تو پھر یہاں کیسے پورے پاکستان میں کنٹری وائڈ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال دیکھیے اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں اس کو پہلے ڈیبیٹ کریں، اس کے ریئیکشنز دیکھیں کیا آنے ہیں، ان کا سلوشن نکالیں۔ دیکھیں آپ جب بھی کوئی چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن تو آتا ہے، ڈیفینیٹلی۔ اب ریئیکشن کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے یہ آپ کی لیڈرشپ کا کام ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کسی بھونڈے انداز سے کسی بھی چیز کو جب امپلیمنٹ کریں گے تو وہ جو ہے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ آئے گا اور پھر آپ گھٹنے ٹیک دیں۔ آپ ایک کمپریہنسو پالیسی بنائیے نا، آپ پوری ایجوکیشن کو ایک ریفارم کرنے جا رہے ہیں، جب بچے کو، پیرنٹس کو، لوگوں کو اور پبلک کی پتہ ہو کہ ایک بڑی ریفارم لے کے جا رہے ہیں جو نیشن کے براڈ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، تو پھر اس احتجاج والوں کے ساتھ جب پبلک نہیں ہوگی تو وہ ان کا احتجاج خود ہی ختم ہو جانا ہے، تو وہاں پہ ان کو ریپلیس کیا جائے نیو بلڈ کے ساتھ۔ آپ کسی بھی چیز کو، یہ ایک ہیومن سمجھ لیجئے کہ سائیکی انسان کی بڑی ایک المیہ یہ بھی ہے انسان کا کہ ہر 25 سال بعد انسان آبسلیٹ ہو جاتا ہے، اس کی تھاٹ ایبسلیٹ ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے، اور 25 to 30 ایئرز اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے نئے بلڈ کے ساتھ، نئی لیڈرشپ کے ساتھ۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو نیا بلڈ آ بھی رہا ہے وہ کئی ایریاز میں، کئی پہلوؤں کے ساتھ اس کے اندر بھی بے شمار ڈیفیشنسیز ہیں۔ سر کہیں انہیں فٹ کریں گے تو ڈیفیشنسیز ختم ہوں گی، کہیں انہیں اسپیس ہی نہیں دیں گے۔ جیسے میں آپ کو سر یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جتنے بھی نئے ہمارے پڑھ کے نکلتے ہیں یونیورسٹی سے، جتنے بچے آتے ہیں پڑھ کے، وہ جب کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں ان سے سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے۔ کہیں جگہ ملتی نہیں تو ایکسپیرینس کیسے وہ حاصل کریں گے؟ دیکھیں مشرف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو مذاق بنایا ہوا ہے، ایجوکیشن کو مذاق نہیں ہے۔ کل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسکول میں بیٹھا تھا، ایک اسکول کے اسٹاف، گورنمنٹ اسکول کے، وہاں پہ نئی انڈکشن کے اوپر میں نے کوسچن کیا ایڈ ماسٹر صاحب سے کہ آپ کے جو نئے لوگ ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن سے، کیا وہ ٹرینڈ ہیں یا جسٹ MSc کی ڈگری یا MPhil کی ڈگری لے کے آ جاتے ہیں؟ ان کا جی وہ دے آر ناٹ ٹرینڈ ٹیچر، ان کے پاس پروفیشنل کوئی ڈگری نہیں ہے، نہ انہوں نے M.Ed کیا ہوتا ہے نہ B.Ed کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ وداؤٹ ٹریننگ جو گورنمنٹ ان کو انڈکٹ کر، کہتے ہیں جی وہ گورنمنٹ جو ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ 3 ایئرس کے اندر اس کو B.Ed کر لیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی سولجر کو کہا جائے کہ آپ کو بندوق دے کے بھیج دیتے ہیں، ٹریننگ آپ سے 3 سال بعد کروا لیں گے؟ یہ مذاق ہے، ایجوکیشن کو وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کی ملٹری اکیڈمیز کے اندر 4 سال ایک نوجوان جاتا ہے FSC کے بعد اور وہ پورے پروسیس سے گزر کے بعد، ایک لیڈرشپ سے گزر کے بعد وہ کمانڈ کرتا ہے، اسی طرح آپ کے ٹیچرز کی بھی اکیڈمیز ہونے چاہیے، اور یہ B.Ed گھر بیٹھ کے نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز ہوں، اکیڈمیز ہوں جہاں پہ وہ راؤنڈ دا کلاک رہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا برین واش کر کے اس کی پوری ایک شخصیت، نئی شخصیت بنا کر اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا گیا، دس از دا ٹیچر۔ ٹھیک ہے، ہم تو ٹیچر بنا ہی نہیں رہے، ٹیچنگ ایک اسکل ہے، ٹیچنگ از این آرٹ۔ اب یہ مذاق نہیں ہے کہ جی اس کو یہ فارمولہ آ گیا FSC اس کا فزکس کا اور یہ وائٹ بورڈ میں بچوں کو سمجھا دے گا۔ دے آر ہیومن بینگ، 60 اس کے سامنے 50-60 دماغ بیٹھے ہیں اور ہر بچہ ایک نئی سوچ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ڈفرینٹ کوسچنس ہوتے ہیں بچوں کے، بڑے بڑے لاجیکل کوسچنس ہوتے ہیں، ان کو نہیں ایڈریس کس طرح اس انسان کے بچے کو ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے ایک آرٹ ہے، اس کے لیے ایک فن ہے، وہ ٹریننگ ہی اس نے نہیں لی اور وہ ٹیچر بنا دیا۔ اور آپ کے پبلک سیکٹر میں ایسا ہو رہا ہے، صحیح ہے، وداؤٹ اینی ٹریننگ لانچ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح اکیڈمیز ہوتی ہیں نا، باقاعدہ ٹریننگ اکیڈمیز، آپ کے اساتذہ کی ٹریننگ اکیڈمیز ہوں منیمم 1 ایئر، وہاں پہ وہ آپ کی ٹیچرز، نئے ٹیچرز جو ہیں جو ریکروٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں بھیجے، ٹیک دا ٹریننگ دیئر اینڈ دین جوائن دا اسکول۔ سر آپ کے خیال میں ہمارے سسٹم سے آج تک کوئی نمایاں ایسا نام پیدا نہیں ہو سکا، کوئی سائنٹسٹ ہم جو بتا سکے دنیا کو، کوئی IT ایکسپرٹ جو بتا سکے، جبکہ بچے آپ نے جس طرح میں نے عرفہ کریم جو جانبر نہیں ہو سکی، وہ تو اللہ کو پیاری ہوگی، اور بھی بچے ہمارے ایکسپرٹ نکلے اس طرح کے۔ مائنڈ سیٹ، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس دماغ ہیں لیکن آگے کام نہیں ان پہ ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کی وجہ روٹ لرننگ جس کو کہتے ہیں، میمورائزیشن۔ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ سوال یاد کر لینا، جی، ہم تو اسے کہتے نہیں کہ تم نے یہ سوچنا بھی ہے، لیکن اگر بچہ کہتا ہے یار یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہم تو اس کو یہ چوائس ہی نہیں دیتے۔ جب بندے کے پاس چوائس ہی نہیں ہوگی سوچنے کی،
تو پھر وہ کیسے انڈیویجول ایسے کیسے نکلے گا, وہ اس میں نکھار کیسے آئے گا. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی پیپر میں کوئی بچہ اپنی رائے لکھ دیتا ہے نا, تو اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ کہیں یہ مجھے ڈر لگ جاتا ہے کہ یہ ٹیچر اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ ہوتا بھی نہیں ایکسیپٹ سر, اب یہی کراس کر دیا جاتا ہے. سر یہ بچے کو فری ہینڈ دیا جائے کہ یار یہ بات ہے, جس زبان میں وہ سمجھتا ہے اسی زبان میں سمجھا دی جائے. اسے کو یار یہ میں نے سمجھا دیا, اب تم اس کے اوپر مجھے اپنی رائے دو. وہ جو بچے جب کھل کے بولیں گے, اپنا دماغ استعمال کریں گے, تو آگے نکلیں گے نا. تو جب بچے اپنے دماغ نہیں یوز کرتے, ادھر میں یقین کرتا ہوں کیمسٹری اگر بچہ ایک پڑھتا ہے, ایک اس نے پیج پڑھ لیا, جی جی, ایک فزکس پڑھ لیا, اس کو دونوں سبجیکٹ کا فلیور نہیں آیا, اس نے تو رٹا لگایا. ایسے ہی. اور اسی طرح ہر سبجیکٹ کے ساتھ یہی ہے. اور جو بچے تھوڑا سا جن کا ذہن اتنا پکا نہیں ہوتا رٹے میں, وہ تو بعض دفعہ سوال کوئی اور ہوتا ہے, جواب کوئی اور لکھ کے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو چیکنگ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے, پہلے دیکھیں گے آنسر کی لینتھ کتنی بڑی ہے, رائٹنگ اچھی ہے, اور جب پہلی 2-3 لائنیں اگر اچھی لکھی ہے, بیچ میں کچھ اور بھی لکھا, وہ ٹک مار آنسر دے دیں گے. کوئی ایک ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھتا. جبکہ میں چونکہ او اے لیولس پڑھا چکا ہوں, بعض دفعہ بچہ ایک ورڈ لکھتا ہے, یقین کریں میں فزکس کی ایک ٹرم یوز کرتا ہوں, میں نے کہا کہ there is no net force acting on an object, what will happen. بچے نے کیا کہا, nothing will happen. اس نے کہا nothing, ایک ورڈ بولا اس نے. اب ہمارے ہاں تو سیچوریشن ہی, وہ کہتے ہیں nothing میں کیا نمبر دوں. ایسے ہی تو ہمارے تو یہ مسئلے مسائل ہے نا, لائنس ڈیسائیڈ کی ہوئی نا, شارٹ کوسچن ہے, منیمم 4 لائنز تو آپ ہمارے لکھیں گے یہاں تب چند ایک انڈیویجول نکل آتے ہیں, ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے, یا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, یا ان کے سینئر فیملی کے سینئر گائیڈ وغیرہ کر دیتے ہیں, تو آگے نکل آتے ہیں. میں یقین کریں, میں خود جب مجھے یاد ہے میں بی ایس سی میں پڑھتا تھا, تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ٹیچر بک اٹھا کے پڑھانا شروع کر دیتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ساری کلاس کی بکس لی اور کہیں جا کے بند کر دی. اب اس دن وہ ٹیچر نہیں پڑھا سکے. مقصد یعنی میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی میری یہ عادت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, جب مجھے اے لیول او لیول پڑھانے کا موقع ملا, میں نے وہ بکس پڑھی سر, آپ کو میں بتاتا ہوں, بکس پڑھی تو مجھے لگا کہ میں رائٹ جگہ پہ آ گیا, اور میں نے پھر اس میں پڑھنا شروع کر دیا. میں آپ کو چند ایک اگر آپ کمپیریزن کروانا چاہیں تو میں بتاتا ہوں, وہی ڈیفینیشن آپ کو اے لیولس کی بک سے اٹھا دیتا ہوں, جن کی اپنی لینگویج انگلش ہے, اتنی سادہ اور سمپل لکھی ہوئی ہے کہ آپ پڑھیں گے, جن کا سبجیکٹ فزکس ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے. اچھا, ہمارے ہاں ڈیفینیشن ایسی دقیانوسی نکال کے لکھتے ہیں جس میں ورڈ پرانے انگریزی کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو چیز کی سمجھ نہیں آتی نا اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے. تو ایسے حالات میں بکس میں سر سالہ سال سے مسٹیکس چلی آ رہی ہیں. اگر آپ بک رائٹر دیکھیں تو انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, انہوں نے تگمہ امتیاز لیے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, لیکن جب بک دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اتنے عرصے سے یہ ایرر چلے آ رہے ہیں, کوئی بادر نہیں کرتا. اچھا, میں نے کئی دفعہ کال کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی رپلائی نہیں آئی. ایون کے پی کی بک میں نے دیکھا ہے, بہت سارے ایررز تھے. میں نے کوشش کی کہ میں ان کو بتاؤں کہ یار آپ, حالانکہ اوپر نے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایرر اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے, لیکن کسی کو بات نہیں کی, بالکل نہیں. اپنی توہین سمجھتے ہوں گے نا سر. تو سر اس کا شارٹ بھی میں نے کہا نا کہ وہ شروع سے ایک ہی بات چلی آ رہی ہے کہ بچے کو اس سے کہیں کہ بچے یہ تجھے میں نے بتا دیا, یہ رول ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس رول کو تم اپنی طرف سے ٹرائی کرو. تو ہم جب بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوال کا یہ جواب آگے نہیں سوچنا, نمبر تمہیں اسی سے ملیں گے, اور نمبر تم نے لینے زیادہ سے زیادہ, یہ جو 93-94% سر یہ ویسے پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ یونیورسٹیز کے لکیر کے فقیر بنیں گے تو اتنے آپ لے سکیں گے, ہائی پرسنٹیج مل ہی نہیں سکتی. اور آج کل جو پیپرز کا پیٹرن ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بچے کو چند ایک چیزیں یاد کروا دی جائیں, وہ اچھے نمبر لے لے گا, اور بک کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. یعنی آپ چیپٹر نہ پڑھائیں بچے کو, ٹھیک ہے, یعنی میٹرک میں اب ایف ایس سی میں ایسا آ گیا ہے کہ شارٹ کویشچنز ہیں, ایم سی کیوز ہیں, اور کچھ نومیریکل وغیرہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا زیادہ جانتے ہیں سبجیکٹ کو, تو آپ سبجیکٹ کی چند ایک چیزیں بچوں کو یاد کروا دیں, پورا چیپٹر نہ بھی پڑھے, بچہ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچنز ان کے فل مارکس لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیچروں نے بھی اپنے لیے آسانی ڈھونڈی ہوئی ہے کہ ہم جب ہمیں چیک کرنا آسان ہوگا, چونکہ ٹیچر کے لیے اگر ان سین سوال آ گیا, وہ ٹیچر کہے گا اس کا جواب کیا ہے, اس کے جواب 4-5 ہوں گے. اب وہ ہمارے ٹیچروں میں یہ ایبلٹی نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے. سر نے جو کہا اس میں میں کہتا ہوں 1 سال بے شک گورنمنٹ پے کرے اسے, انہوں بند کریں گے ہاسٹلس میں. یہ جو شام کو ٹیوشن پہ نکل گئے, صبح ٹریننگ کی یا گورنمنٹ کی جاب لے لی اور اس کے بعد پہ اپنے پرائیویٹ بزنس بھی چلا, ایسا نہیں. بالکل ان کو آپ اچھی سیلری دیں, ان کو کہیں کہ آپ ٹریننگ ہے, ٹریننگ میں اگر وہ فیل ہو جائیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے. میں ایک صرف ایڈ کروں گا سر, جاپان میں گیا تھا 98 سٹی اسکول کی طرف سے, میں 98 میں جاپان گیا تھا. تو وہاں چونکہ پرائیویٹ اسکول میں کام کرتے تھے, تو ہم ان کو, میں نے پوچھا کہ پرائیویٹ اسکول, وہ کہتے ہیں ہمارے پرائیویٹ اسکول میں بچے وہ جاتے ہیں جو گورنمنٹ اسکول سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں.
تو وہ سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو پھر میں نے کہا کہ آپ ٹیچرز کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کسی بھی انڈیویجول کو جو ٹیچر بننا چاہتا ہے وہ آتا ہے, وہ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ٹیچر میں بہت زیادہ پیشنس ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بچے کی سائیکی پہ کام کرے کہ بچہ آج تو کام اچھا کیا, کل کیوں نہیں کیا تھا. پھر دیکھیں کہ اس کے پیرنٹس سے ملے کہ اس کے پیرنٹس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور فرض کرو کہ ایک انڈیویجول فیل ہو گیا اس میں, تو اس کی جو سند سرٹیفکیٹ سارے اس پہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ ٹیچر کبھی نہیں بن گیا, ٹیچر کے علاوہ کچھ بھی بن جائے. ٹھیک ہے. مینس کہ جس نے قوم کے بچوں کو تعلیم دینی ہے وہ بندہ ادھر سے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں وہ. سر آپ کے دیکھیں آپ کے یہ جو ہے وکیل حضرات, مجھے آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے ججز, ان کی ججمنٹس آپ نے دیکھی کس قدر کلیش ہے اس کے اندر, کبھی کچھ کبھی کچھ. اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز دیکھیں مریض کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. بالکل ایسا ہر انڈیویجول, سب انڈیویجول, یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میرا جاب یہ ہے, میں احتجاج کسی اور طرح سے بھی کر سکتا ہوں. ٹریننگ نہیں ہے نا, ان کی ٹریننگ نہیں ہے بالکل. اور ٹریننگ کس نے کہا, نہیں ٹیچر نہیں, تو ٹیچر کی تو اپنی ٹریننگ نہیں. تو یہ ہمیں کڑوے جو گھونٹ رہے پینے پڑیں گے. میں بتا دوں یہ قوم کا سرمایہ خرچ کر کے ہمیں اچھے ٹیچر پروڈیوس کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد, اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, یہ سٹیجز میں ہوگا. سر کڑوے گھونٹ, سر کڑوا گھونٹ ایٹ دا اسٹارٹ کون پینا چاہے گا؟ دیکھیں آپ کے خیال میں کوئی ایسا ہے جو اس چیز کو بادر کر سکے یا یہ رسک لے سکے, اپنے ذمہ بھی سارا کچھ ڈالے اور کام سے؟ دیکھیے میں اصل میں نے یہ ایسے آج میں ادھر کیوں بیٹھا ہوں, اس لیے کہ میں بہت اچھا جا رہا تھا اے لیولز میں, لیکن آل آف اے سڈن میں نے اپنی لائن چینج کی. اور میں جب باہر جاتا ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہاں بڑی ٹریفک کنٹرول ہو رہی ہے اچھے طریقے سے, ہمارے ملک میں کیوں نہیں. پھر میں نے وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم دیکھے, میں نے کہا یار یہ ادھر ہے تو ہمارے کیوں نہیں. ہمارے جتنے پولیٹیشینز ہیں باہر جاتے ہیں, ان کو کیوں خیال نہیں آتا ایسا, ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ یار جب ادھر آتے ہیں ان کا تعلیمی نظام کتنا اچھا, ہم اسے کیوں نہیں بہتر کریں گے. نو ڈاؤٹ ہائی لیول پہ سوچنا پڑے گا, لیکن یہ میں بتا دوں پاکستان میں انڈیویجولس کی کمی نہیں ہے جو اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں میں او اے لیول سے انسپائرڈ ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ تعلیم بہت اچھی ہے. اب میں میٹرک ایف ایس سی کی طرف میں نے اپنا ٹائم دیا ہوا, اور میں ان بچوں کو, اور یہ میں بتا دوں مجھے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں. میں نے جب میٹرک کے بچوں کو, ایف ایس سی کے بچوں کو فری ہینڈ دی ہے, یقین کریں کہ ان کے برین میں ایسی ایسی چیزیں نکالی بچوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ عرصہ کام کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جس دن میں میٹرک کے بچوں کو او لیولس کے بچے کے ساتھ مقابلہ کرا دوں, کمپیٹ کرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کوئی اگر گورنمنٹ ان کیس آپ کو کہیں پہ پالیسی کے لیے یا کہیں ایجوکیشن اسٹاف جیسے جو ماشاء اللہ ہیں ان کو کہیں سے کال کرتی ہے گورنمنٹ, تو کوئی سجیشن آپ جو ہمارے ناظرین کے لیے یا گورنمنٹ کو کوئی سجیشن دینا چاہیے اس سلسلے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب بھی دنیا کوئی بڑی ریفارمز کرتی ہے تو گراس روٹ لیول سے ہی سجیشنز جو ہیں وہ ٹریول کر کے اوپر جاتی ہیں. میں اس حوالے سے 2015 میں اس وقت کے جو فیڈرل منسٹر سے علیق الرحمان صاحب, ان کے ساتھ میں 1-on-1 ملا بھی ہوں اور میں نے ان کو سجیشنز دی بھی تھی, لیکن انہوں نے اپنی لیمیٹیشنز جو ہیں بتائیں. پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ساری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کرتی جائے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, ون سلیبس. ٹھیک ہے. بھلے آپ انیشلی اس کلاس کا جو ڈسٹنگوشڈ ہیں ان سے باہر نہیں بھی نکل پا رہے, تو آپ ون سلیبس ٹاپ ٹو باٹم اکراس دا سیکشن کر دیجئے. بچہ امیر کا کہیں بہت اچھے ویل فرنش بلڈنگ میں پڑھے لیکن کتاب وہی پڑھے جو غریب کا بچہ ٹاٹ پہ کہیں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. تھرڈ جو ہے وہ ٹیسٹنگ سسٹم کو ریفارم کیا جائے. آپ کے جو بورڈ ہیں, انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ پتہ نہیں 70 سال سے پرانا چلا آ رہا ہے. ہوا کیا, دیکھیں ٹیسٹنگ سسٹم کو ٹیچرز ہی بناتے ہیں, پروفیشنلز ہی بناتے ہیں. جی بالکل. وہی پروفیشنل شام کو اکیڈمی بنا کے بیٹھ گئے, وہی پروفیشنل نوٹس بنا کے بیٹھ گئے, وہی پروفیشنل گائیڈز بنا کے بیٹھ گئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت آپ کے سامنے سکولنگ کے پیرالل ایک اور سکولنگ سٹارٹ ہوگی جس کو اکیڈمی کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک تو گورنمنٹ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے اکیڈمیز اور سپورٹنگ بکس ساری مارکیٹ سے اٹھا دینے چاہیے. کی بکس وغیرہ جو ہوتی ہیں سب اکیڈمی کیا اکیڈمیز والوں نے کہ ان کے پیچھے 50-60 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے 20-20 سال ایجوکیشن کے اندر گزارے ہیں اساتذہ نے. ان کو وہاں بیٹھ کے چیٹ کرواتے ہیں سسٹم کو.
کہ گورنمنٹ نے بورڈ نے جو ٹیسٹنگ سسٹم لیا ہے کوسچن پیپر اس کو چیٹ کر کے بچے کو وہ شارٹ کٹ راستے بتائے کہ وہ میکسیمم مارکس کی طرف چلا جائے. بچے کو نالج نہیں ٹرانسفر کر رہے, پورا سال بچے کو اس چیٹنگ پہ لگاتے ہیں کہ ان دس وے یو ول گیٹ مور مارکس. ٹھیک ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیرو پہ بے شک ہے تو بھلے رہے, لیکن یہ وہ چیٹنگ کے راستے ہیں جس سے نکل کے آپ 94 95. اب ایسی بھی ایگزامپلس ہیں کہ لاہور بورڈ میں 9th کی بچی جو ہے وہ 505 میں سے 503 نمبر لے رہی. اب تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں اچھا کتنے کم ہیں مارکس, ٹوٹل میں سے کتنے کم ہیں, 10 ہیں 20 ہیں بس. اب یہ کیا ہے اکیڈمیز نے کیا, آپ ٹیسٹنگ سسٹم کو ڈائنامک کرتے ہیں, ہر 6 مہینے بعد سال بعد اس کو چینج کرتے رہیں, اپڈیٹ کرتے رہیں, انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کرتے رہیں, اپلیکیشن بیسڈ کرتے رہیں, تاکہ یہ اکیڈمیز کی پروفیشنلز کو چیٹ نہ کر پائے. ٹھیک ہے, اس وقت تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ چیٹ ہو چکا ہے, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن بیسڈ کوسچن جب آپ ڈالیں گے تو اسکول والے بھی بچے کی انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس کریں گے. آپ کے اسکول میں ہر اچھا ٹیچر وہ اس چیز کے اوپر قائل ہے کہ بچے کو انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کی جائے, لیکن وہ ساتھ ساتھ باؤنڈ بھی ہے کہ میں انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بچے پہ کام کروں تو وہ میٹرک میں مارکس کم لے لیتا ہے, ایف ایس سی میں مارکس کم لے لیتا ہے. اب وہ بھی باؤنڈ ہے کہ بچوں کو ایک اسپیسیفک ایریا, فار ایگزامپل شارٹ کوسچن ہے, 4 نمبر کا شارٹ کوسچن ہے, اس میں ایگزامینر جب چیک کرتا ہے تو اس نے چند ایک ورڈ اپنے دماغ میں رکھے ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل, اگر بچے نے ان الفاظ میں آنسر لکھا تو اس نے 4 پورے دے دینے ہیں. بچے نے کوئی اور الفاظ میں اپنے ورڈ میں آنسر ٹھیک لکھ دیا, اس کو 2 دیں گے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ وہاں پہ بچہ رہ جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ والا. تو آپ اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ کر لیں, انڈرسٹینڈنگ بیس بنا لیں, تاکہ آپ کے اسکولز بھی اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو آہستہ آہستہ یا تو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایمرج کر دیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ گورنمنٹ کی جو اتنی گرینڈ بلڈنگس ہیں, اتنی شاندار بلڈنگس ہیں, آپ دیکھیے کہ 10 کنال پہ 20 کنال پہ 40 کنال کے اوپر اسکول ہے, ایسے ہی شاندار اسکول ہے, گراؤنڈ ہے, آڈیٹوریم ہے, ہال ہے, بہترین ٹیچر سیلری لے رہے ہیں وہاں پہ, لیکن پیرنٹس کی ترجیح کیا ہے 5 مرلے 6 مرلے میں جانا کی. اس میں کوئی بیلنس لایا جائے, اس میں گورنمنٹ ٹیچر کو کسی ایسی پالیسی کے ذریعے فوکس کیا جائے کہ یہ پڑھانا شروع کر دے. صحیح, ٹھیک ہے سر. تو تھرڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولس نئے اوپن کیے جائیں. اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور گورنمنٹ نئے اسکول اوپن ہی نہیں کر رہی. اس وقت آپ کہتے تو ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بند کر دیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بند کر دیا جائے تو آپ کا پبلک سیکٹر جو ہے وہ اتنے بڑے لوڈ کو اٹھا لے گا؟ نہیں اٹھا سکتا فی الحال, کبھی بھی پاسبل ہی نہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ کر لیں گے, اس کو آپ نے ایوالو کرنا ہے, مرحلہ وار آہستہ آہستہ آپ نے اس کو سوئچ کرنا ہے. جی جی بالکل. پرائیویٹ سیکٹر کے اگر آپ کو بہت ایگزیکٹو اسکولز بناتے ہیں تو بنائیں, اس میں لوگ وہ جائیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ تو ہونا یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ کے اسکولز جو ہیں, آپ کے پبلک سیکٹر کے اسکولز ان کے لیول پہ جب آ جائیں گے نا اسٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن, تو خود ہی وہ بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پبلک سیکٹر کو اتنا اوپر لے کے جائیں تو پرائیویٹ سیکٹر خود ہی ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہوگا بالکل سر. سر اینڈنگ ریمارکس کچھ آپ مؤثر سے اگر دینا چاہیں, اس میں ایڈ کرنا چاہیں. سر یہ انڈرسٹینڈ بیسڈ جو ہے لرننگ, جی جی میرے خیال دس از اونلی سولوشن. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی چیکنگ کا سر نے ٹچ کیا, میں ان کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. چیکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ چیلنج کرے, آپ اسے چیک کراتے ہیں واپس, کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اسے فیس لیں, اسے کہ آپ کا پیپر ہم نے, چونکہ چیکنگ چونکہ اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی, اس لیے فیڈرل یا دوسرے بورڈ جتنے بھی بورڈز ہیں وہ کبھی بھی پیپر نہیں دکھاتے لوگ. ٹھیک ہے. باہر کی یونیورسٹیز کو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے میرا پیپر ٹھیک نہیں ہوا چیک, وہ آپ فی جمع کرا دیں, پیپر آپ کو آ جائے گا, اور پیپر میں اگر غلطی ہے تو آپ کی فی وہ ڈپازٹ کر لیتے ہیں, اگر نہیں ہے ریفنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. اور یہ بورڈز اس طرح بہت سارا اپنا فنڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. انہیں کہیں جس کو ڈاؤٹ ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو جو چیکنگ بہت اچھی کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. اور یہاں پہ ہمارے یہاں چیکنگ کی بہت ایشو ہے سر, بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور کچھ لوگ, مجھے تو یہ بھی فیل ہوا, میں نے یہ ابھی میرے پاس اتھینٹک خبر ہے کہ کچھ ٹیچر ایسے ہیں ایک بورڈ میں جب پیپر چیک ہو جاتے ہیں تو دوسرے بورڈ میں چلے جاتے ہیں. سر بیسیکلی وہ تو پیسے بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کو چونکہ پر پیپر پیسے مل رہے ہیں, 100 روپے مل رہا ہے, جتنا مافیا ٹائپ بنے ہوئے ہیں. جی جی وہ ادھر انہوں نے چیک کیا, وہاں چلے گئے, اور پھر ان کی منوپلی ہے کہ ہمارے جو چیکڈ پیپر وہ دکھانے نہیں کسی کو. حالانکہ ہم جو پرائیویٹ اسکول میں جو کام کرتے ہیں, یقین کریں کہ جب بچے کا پیپر چیک کرتے ہیں, بچہ آ کے کہتا ہے کہ میرے نمبر کیوں کٹ ہے, اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں,
اور وہ گائیڈ کی سر نے بات کی، تو دیکھیں گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ دس از دا پاسبل آنسر، آپ نے نہیں سوچنا. بالکل. تو یہ گائیڈس نے ہی تو اصل میں مس گائیڈ کیا ہوا ہے. جو ہمیں ڈی ٹریک کرنے والی گائیڈز ہیں، اور گائیڈز کا اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتا دی. بالکل میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر بہت ساری ایررز ہیں، اور یقین کر کوئی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا. اگر آپ کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا. میں فیڈرل بورڈ میں ایک دفعہ بات کی، وہ کہتے ہیں آپ تو اے لیولس کے ٹیچر ہیں، آپ نے او اے لیولس کے اسکول کیوں نہیں بولا، آپ میٹرک ایف ایس سی کی طرف کیوں آ گئے. میں نے کہا یار میں چاہتا ہوں کہ ہمارا لوکل سسٹم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، لیکن یعنی انہوں نے اعتراض کر دیا آگے سے. چلیں بہت شکریہ سر، آپ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، انہوں نے کس طرح سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں موجود جو خرابیاں ہیں ان کو کس طرح سے اچھے طریقے سے واضح طور پر ایلیبوریٹ کیا، پن پوائنٹ کیے مسئلے جو موجود ہیں ہمارے نظام میں. امید ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری گورنمنٹس ہیں، وہ بھی اس معاملے پہ دھیان دیں گی. ایک لانگ ٹرم پالیسی تشکیل دی جائے، بنائی جائے گی انشاءاللہ، جس سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکے اور ہم ایک اچھے لیول کے سائنسدان، ہم اچھے لیول کے انسان پروڈیوس کر سکیں جو ایجوکیشن حاصل کریں تو دنیا میں ایک نمایاں مقام ہو ہمارے معاشرے کا. اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.